अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। पिछले 2 दिनों में पीटीआई के हवाले से सबसे अहम और गर्म खबर ये है कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के उन अहकामात को फॉलो नहीं किया जिसका ताल्लुक़ इमरान खान के फर्दर मेडिकल चेकअप से था और उनकी फैमिली से मुलाकातों से था। जब मैंने भी कल कुछ बाखबर लोगों से इस्लामाबाद पिंडी में बात की तो उनका ये कहना था कि कन्फ्यूजन बैकडोर में ये हुई है कि जो मेडिकल रिपोर्ट जेल की सतह पे पेश की गई और जिसकी बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि आप ज़ाती मौलिद से चेकअप करवाएं या शिफा हॉस्पिटल जा सकते हैं या फिर फैमिली से मुलाकातें करवाएं, वो रिपोर्ट ही किसी लेवल पे आके इग्नोर हो गई है। वो उस पॉलिटिकल डिबेट का हिस्सा ही नहीं बन सकी जिसकी बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया। और ये बहुत अंडरस्टैंडेबल है कि गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि इमरान खान को एक पॉलिटिकल स्पेस मिले, और बाकी उसके बाद में जो हुआ वो वाक़यात ऐसे ही हैं जो हम जब भी किसी कैद साबिक वज़ीर आज़म के रिलीफ़ की बात करते हैं तो वो कहानी उसी तरह की सियासी बातें हैं जो हमने सुनी। क्या ग्रैंड अलायंस बनने जा रही है? मौलाना बहुत एक्टिव हो गए हैं पाकिस्तान में। माजी में भी ऐसे इत्तेहाद बनते रहे हैं बट विदाउट एनी स्ट्रक्चर्ड वर्क। क्या होगा इस दफ़ा अगर ग्रैंड अलायंस बनती है? इस पर तफसील से बात करने के लिए मेरे साथ शफकत ऐवान साहब मौजूद हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं तहरीक इंसाफ से। शुमैला रायना मुझे ज्वाइन करिए, मेंबर कौमी असम्बली है नून लीग। बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। शफकत साहब, आप चूँकि ज़ेर ताब भी हैं और आपकी पार्टी इस वक्त एक ख़बर बनी हुई है तो मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। डॉक्टर उज़्मा ने आज तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है और तनकीद ये हो रही है कि ये दरख्वास्त कल भी दायर हो सकती थी। कल समाअत के लिए लगती तो नोटिस हो सकती थी, अब अगला पूरा हफ़्ता बेंच अवेलेबल ही नहीं है तो ये इरादतन किया गया है। इनफैक्ट सलमान अकरम राजा साहब ये कह रहे हैं कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त जुमेरात को तैयार थी क्योंकि एक वाइब आ जाती है कि इस फैसले पे अमल दरामद होना है या नहीं, क्योंकि ये प्रेडिक्टेबल बेंच नहीं था। आप खुद वकील हैं, कानूनी मामला समझते हैं, आपको लगता है कि ये इंटेंशनली या पर्पसली इसमें ताख़ीर की गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। जिस दिन ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया था कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल में शिफ्ट किया जाए, उनका इलाज करवाया जाए, तो वहाँ पे गवर्नमेंट के वकील भी थे और इमरान खान साहब के वकील भी थे और बड़ी एक लेंथी डिबेट हुई। फिर दरमियान में वक्फा हो गया, फिर जजेस साहबान आए, फिर डिबेट हुई और बड़े लेंथी आर्गूमेंट के बाद ये फैसला हुआ कि उनके मामलात ऐसे हैं, जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक उनको किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाना चाहिए। और साथ ये तय हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म जारी किया कि उनकी बहन उज़्मा खान साहबा और डॉक्टर फैसल सुल्तान जो हैं ये भी उस जो एक बोर्ड बनेगा मेडिकल उसका हिस्सा होंगे और अगले माह की 16 तारीख तक उनको वहाँ पे रखा जाएगा। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 16 सितंबर को रिपोर्ट पेश की जाएगी तो फर्दर जो डिसीजन है उसके बाद होगा। खान साहब को हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की 2 दिन हम देखते रहे और हम समझ रहे थे कि उसी दिन होना चाहिए, न हुआ, दूसरे दिन हुआ, तीसरे दिन बाहर हम ये सोच रहे थे कि लेके आ रहे हैं शिफा। और फिर सुबह एक भयानक किस्म की कहानी खुली। पाकिस्तान का आइन और कानून का जो सर है वो शर्म से झुक गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो रहा खा तकद्दस था वो खाक में मिला दिया इस हुकूमत ने। बेशक ये वही लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे पहले चढ़ाई भी की है, इनके नज़दीक अदालतों की वक़्त नहीं है और 26वीं और 27वीं तरमीम में इन्होंने अदालतों को जेर बार ला के अपनी मुट्ठी में कर लिया है। ये सारी हकीकतें अपनी जगह पर, लेकिन उसके बावजूद भी हम समझ रहे थे कि कुछ ना कुछ अदालत का एहतराम ये करेंगे। लेकिन शफकत साहब, अब तो मामला मजीद ताखीर में चला गया। 16 सितंबर के बाद में ये प्रॉबेबली टेकअप होंगी और इस दरख्वास्त में जो फरीकैन है वो लिस्ट भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, प्रिडिक्टेबल थी, लेकिन हर कैरेक्टर इस लिस्ट में अपनी अपनी जगह बड़ा स्ट्रॉन्ग है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी आपने इसमें शामिल किया है। यूसुफ रज़ा गिलानी की नाहली की इसमें आप मिसाल दे रहे हैं। हसन मुर्तज़ा साहब भी प्रॉबेबली हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। आपकी जमात ये भी कहती रही है कि माजी में अदलिया को इस्तेमाल किया गया वज़ीर आज़म की नाहलियों में से। सवाल मुकम्मल करना चाह रही हूँ, फिर आप ये चाहेंगे कि अब दोबारा एक सिटिंग वज़ीर आज़म घर चला जाए? देखिए मेरी बात सुने, जो काजी क़ज़ा का ओहदा होता है किसी स्टेट में सबसे बड़ा होता है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म
بھی اگر انہوں نے نہیں ماننا تو یہ ملک کو کس انارکی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں, اس ملک کے ساتھ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں. پہلے کچھ اس ملک کے پلے چھوڑا ہے انہوں نے کہ ایک رہی کھی, آپ سپریم کورٹ آپ پاکستان کا آرڈر مان لیتے, آپ خان صاحب کو وہاں ہاسپٹل میں لے جاتے, وہاں پہ ان کا چیک اپ ہوتا, اور اگر یہ ڈاکٹر کہتے کہ وہ یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو, اور میں آپ کو بالکل بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ خان صاحب خود ہی کہتے کہ مجھے واپس جیل لے جائے, میں نے یہاں نہیں رہنا اگر مجھے یہاں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو. لیکن اتنی گریش کی انہوں نے نہیں دکھائی کہ ایک بیمار شخص کا پراپر چیک اپ کروا دیتے, ایک بیمار شخص کے پراپر میڈیکل ٹیسٹ ہو جاتے. ایگزیکٹلی شفقت صاحب, اور جب عمران خان کی بہن نے آ کے خود کہہ دیا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے تو آپ کا کاز مزید ڈیمیج ہو گیا. پلیز یہاں پہ رکیے گا, پلیز یہاں پہ رکیے گا. شمیلہ رانا کو بھی یہ شامل کروں گی. شمیلہ صاحبہ, آپ کے اتحادی بلاول بھٹو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بات عدالتوں تک جانی نہیں چاہیے تھی, بلکہ جو ہاسپٹل کا معاملہ ہے وہ خود گورنمنٹ کو ہینڈل کرنا چاہیے تھا, لیکن ایسا نہیں ہوا. پھر سپریم کورٹ کے آرڈر کو بھی نہیں مانا گیا, حالانکہ وزراء کہہ رہے ہیں کہ عمل درآمد ہوگا. کیوں فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوا؟ بعد میں ابھی ریزننگ کی جا رہی ہے کہ سیکیورٹی کے ایشوز سے رش بڑھ گیا, راستہ چینج کرنا پڑا, بٹ دین اینڈ دیر اٹ کریٹڈ اے لاٹ آف کنفیوژن اینڈ گورنمنٹ بیکیم کوسچنیبل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. سروت بات یہ ہے کہ یہاں پہ دو چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ قانون اور آئین کی پاسداری, اور دوسرا یہ ہے کہ انتظامی امور. ہم نے ہمیشہ عدالتوں کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کیا ہے اور ہمیشہ قانون اور آئین کی بالادستی کی بات کی ہے. اور یہاں پہ جب معاملہ یہ آیا کہ جو عمران خان صاحب کی صحت کا, تو اس وقت جو آرڈر پاس ہوا تھا, جو آرڈر جو سپریم کورٹ کا آرڈر تھا, اس کو ہم نے سب نے کہا تھا کہ ہم منوان تسلیم کریں گے. اور جو ہم عدالت سے رجوع کیا تھا اس کی ریزن یہ تھی کہ ہم ایک ایمبیگوٹی چاہ رہے تھے, جو دور کرنا, ابہام دور کرنا کہ کیا یہ آرڈر جو ہے یہ فرد واحد کے لیے ہے یا یہ تمام دوسرے قیدی بھی سے مستفید ہو سکتے ہیں. دیکھیں, جب بھی قانون کے اندر کوئی ایمبیگوٹی ہوتی ہے تو آپ پھر سپریم کورٹ سے یا کسی کورٹ سے ہی رجوع کرتے ہیں نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں, ان کو علاج کی اگر ضرورت تھی تو ان کو شفا کے مایا ناز جو ڈاکٹرز تھے ان کی زیر نگرانی, ان کو شفا ہاسپٹل میں نہیں لیکن پمز ہاسپٹل میں ڈاکٹرز, میڈیکل جو سٹاف وغیرہ سارا تھا وہ تمام شفا ہاسپٹل کا تھا, اور اس کے ساتھ ان کی جو معاونت کر رہے تھے وہ پمز ہاسپٹل کے جو مایا ناز اپنی اپنی فیلڈ کے جو ڈاکٹرز تھے, امراض قلب, امراض عشوب چشم تھے اور پروفیسر آف میڈیسن تھے. اس تمام لیکن شمیلہ صاحبہ, وائی دس واز ناٹ کوآرڈینیٹڈ بیفور ٹائم؟ یہ رات کے اس پہر یہ کوآرڈینیشن کیوں ہوئی؟ یہ کوآرڈینیشن پہلے بھی ہو سکتی تھی. نہیں دیکھیے, بات سنیں. ہم نے انہوں نے پی ٹی آئی جو ہے وہ خود توہین عدالت کی مرتکب ہوئی. انہوں نے وہاں پہ کہا کہ ہم اس کو سیاسی سماجی نہیں بنائیں گے. ہم اب ہاسپٹل کے باہر ان کے کارکنان جمع ہو گئے, وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہو گئی. وہاں پہ ان کی جو عمران خان صاحب کی جو سیکیورٹی اور صحت ہے اس کے اوپر ہم بہت کنسرن ہیں. ہم نے کہیں پہ بھی لاپرواہی نہیں. لیکن شمیلہ صاحبہ, ڈاکٹر فیصل سلطان کو شفا ہاسپٹل پہنچا دیا, عمران خان کو پہنچا دیا, یہ کس کا آئیڈیا تھا؟ دیکھیے, آئیڈیا کسی کا نہیں تھا, یہ انتظامی امور تھا. یہ آپ کسی جگہ پہ بھی آپ ہمیں باہر کھڑا کریں گے, ہم یہ بتائیں گے کہ ہمیں بانی پی ٹی آئی کی جو وہ صحت ہے وہ ہمیں زیادہ عزیز ہے, اور ہم نے ان کی جو کسی بھی قسم کی صحت کے اوپر کوئی سیاست نہیں کی, کوئی نیگلیجنس کا مظاہرہ نہیں کیا. اور ہم نے شفا ہاسپٹل کے جو ڈاکٹرز تھے انہی کے زیر نگرانی ان کو ٹریٹمنٹ پمز ہاسپٹل میں دی ہے, اور وہاں پہ ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل اور ان کی بہن. لیکن شمیلہ صاحبہ, جو میڈیکل جو رپورٹ جیل کی طرف سے آئی تھی ان کی صحت کے حوالے سے, اس پہ آپ اور آپ کے کولیگز یہ کہتے رہے کہ بالکل ان کا حق ہے, ہونا چاہیے. وقت کے ساتھ آپ کا پوائنٹ آف ویو بدل گیا. جتنی ایمرجنسی اس وقت تھی, وہ ایمرجنسی اس رات کیوں نہیں دکھائی گئی؟ اس وقت آپ کہہ رہی ہیں کہ انتظامی مسئلہ بن گیا. میں اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس, میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں, میں کہیں پہ کوئی صحیح کوٹ نہ کروں, لیکن چونکہ میری والدہ ٹرپل ویسل ڈیزیز کی مریضہ ہیں
تو میں یہ ہارٹ کا اور بلڈ پریشر کی جو بیماری ہے اس کو بہت قریب سے دیکھا ہوا ہے. دیکھیں جو بلڈ پریشر ہوتا ہے وہ 35 سال سے 40 سال کی جب عمر ہوتی ہے تو آپ کا جو بلند فشار خون ہے وہ فلیکچویٹ کرتا ہے, اور جس وقت ان کا بلڈ چیک ہوا وہ 100/90 تھا, 140/90 تھا, اور اس کے بعد پھر وہ اسی طرح کم بھی ہوا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک دو ریڈنگز کے ساتھ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلاں بندہ جو ہے وہ دل کا مریض ہے. لیکن پھر بھی جو حکومت, یہ لوگ عدالت میں جب گئے اور ہم نے فوری طور پہ ان کو یہ کہا کہ ہم ان کو علاج کے لیے جو ہے وہ ٹھیک ہے شمیلہ صاحب آپ پلیز میرے ساتھ ہی رکیے گا, میں شفقت صاحب کو شامل کرتی ہوں. شفقت صاحب وہ کہہ رہی ہیں کہ کنٹمپٹ آف کورٹ تو آپ نے کی ہے. دیکھیں میری بات سنیں, میری بہن ہے شمیلہ رانا صاحبہ, یہ ان کی ہمت ہے کہ اتنی بڑی توہین عدالت کر کے اتنا بڑا مس کنڈکٹ کر کے آپ کے پروگرام میں آئی بیٹھی ہیں. میں ان کو داد پیش کرتا ہوں کہ اس کے باوجود یہ پروگرام میں آ گئی ہیں. میں سوچ رہا تھا کہ کل سے شاید ان کا کوئی شخص بھی میڈیا پر آ کر منہ نہیں دکھائے گا, اور وہ دکھانا بھی نہیں چاہیے. میں اپنی بہن شمیلہ رانا صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمت کی اور آج ٹی وی پہ آ کے یہ بیٹھ گئی. اور بھی کچھ لوگ شاید بیٹھے ہوں, لیکن ان کی بھی ہمت ہے جو اس وقت بھی اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, جس وقت انہوں نے اس ملک میں لا قانونیت کی اندھیر نگری مچا دی ہے اور آخری حدیں بھی پار کر دی ہیں. مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ اگر ڈاکٹر عظمیٰ خان صاحبہ کی آپ نے پریس کانفرنس سنی ہے, بڑی دردناک ہے, اور کوئی بھی دل رکھنے والا انسان وہ سنے تو اسے فیل ہوتا ہے کہ ہم کس جنگل میں رہ رہے ہیں, اور یہ ملک نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑا جنگل ہے, اور یہاں پہ جنگل کا قانون ہے. پھر مجھے اتنا بتا دیں کہ کس ڈاکٹر نے ان کو چیک کیا, کون سا ان کا دل کا ٹیسٹ ہوا, کون سے ان کے میڈیکل چیک اپ ہوئے, نتھنگ, کچھ بھی نہیں ہوا. ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا, بٹھا دیا گیا, اور وہی آنکھ کا پروسیجر جو ان کا پچھلے کافی عرصے سے چل رہا ہے وہ آنکھ کا پروسیجر ہوا. نہ ان کا کوئی بلڈ سیمپل لیا گیا, نہ ان کے کوئی دل کے ٹیسٹ ہوئے. دل کے مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں, آپ بھی سمجھتی ہیں, ایکو ہوتا ہے, اگر کوئی زیادہ خدا نخواستہ پھر پرابلم ہو تو باقی ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں. کوئی دل کا ٹیسٹ نہیں ہوا, کوئی فزیشین نے چیک نہیں کیا, سوائے آنکھ کے پروسیجر کے کچھ بھی نہیں کیا گیا. ان کا بلڈ پریشر چیک کیا گیا اور ان کا آنکھ کا پروسیجر کیا گیا. یہ ساری کی ساری کاروائی ہو گئی. ان کو یہی کہا جاتا رہا کہ اب اس کے بعد آپ کو شفا انٹرنیشنل لے کے جانا ہے, اور ان کی بہن بھی ان کو یہی کہتی رہی کہ ٹھیک ہے باقی ٹیسٹ ہمارے وہاں پہ ہو جائیں گے. یہ انہوں نے کہا ہے کہ آنکھ کا پروسیجر یہاں پہ کرنا ضروری ہے. وہ ڈاکٹر فیصل سلطان کو پوچھتے رہے کہ وہ کہاں پہ ہیں, ان کو مجھ سے ملوایا جائے. انہوں نے وہ اندھیر نگری مچا دی ہے. انہوں نے اس اسٹیٹ کو, ٹھیک ہے انہوں نے اس ملک کی سڑکوں کو لوگوں کے خون سے رنگین کیا, وہ لیکن شفقت صاحب آپ کے پاس کیا آپشن رہ جاتی ہے, کیونکہ نہ ان کا اس طرح سے ٹریٹمنٹ ہو سکا جس سے آپ مطمئن ہو سکیں, نہ ان کی بہنوں نے میڈیا ٹاک کو روکا جو ان کے شاید حق میں جا سکتا تھا, نہ اب آپ کی درخواست لگے گی, وقت لگ جائے گا اس کو سننے میں, پھر آپ انتظار کریں گے, کیا اسٹریٹجی آپ کے پاس؟ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک چھوٹا سا عہدیدار ہی دکھا دیں جو پمز کے باہر کھڑا ہو, کوئی ایم این اے, کوئی ایم پی اے, کوئی سینیٹر, کوئی ایون کے تنظیم کا. ہم نے اتنی پابندی کی کہ کوئی شخص وہاں پہ نہ جائے. معمول کے لوگ اگر راستے میں خان صاحب کے لیے پھول لے کے کھڑے تھے, وہ پتیاں نشاور کر رہے تھے, اور وہ بہت پیچھے تھے, اور وہ جہاں سے گزرے ہیں وہاں پہ بھی شاید ہوں گے. اور ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں کہ کوئی گیدرنگ نہیں تھی, کچھ نہیں تھا. شفا انٹرنیشنل کے باہر بڑا کام اینڈ کول ماحول تھا, سب کچھ ٹھیک تھا. لیکن دیکھیں اس ملک میں ہم نے رہنا ہے, اس ملک کو ہم نے وہ اسٹیٹ بنا دیا ہے. ٹھیک ہے شفقت صاحب آپ یہاں پہ رکیے گا, انفیکٹ ایک بریک لیتے ہیں پھر اس کو کنٹینیو کریں گے. پروگرام میں خوش آمدید. شمیلہ عطا تارڈ کو میں سن رہی تھی تو انہوں نے یہ اوپینین دی کہ آرڈر کی امپلیمنٹیشن شروع ہو گئی تھی, اور جو اس کی لوازمات تھے ہم نے اس کو پورا کیا ہے, اور اگر وہ شفٹ نہیں ہوئے
تو اس کی بھی ریزن دیتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کی یہ ڈیمانڈ بالکل ویلڈ ہے کہ ذاتی مولد سے ملاقات نہیں ہو سکی. تو کیا حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ جو مطالبات پی ٹی آئی کے رہ گئے تھے یا گورنمنٹ کے آرڈر کے جو رہ گئے تھے کہ اس اپیل کے بعد اس کو آپ ریوزٹ کریں گے اور شفا بھی منتقلی ممکن ہے، یا وہاں پہ چیک اپ ممکن ہے، یا پھر ذاتی مولد سے ملاقات یا انٹریکشن کا آپ کچھ انتظام کریں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر کام جو ہے وہ قانون اور آئین کے مطابق ہوگا، اور کچھ چیزوں کے اندر میں نے پہلے بھی بتایا کہ انتظامی امور جو ہیں ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. جہاں پہ ہمیں اس وقت ان کو سیکیورٹی کی اور ان کی جان کی دونوں کی چونکہ حفاظت کرنی تھی، اور میرا خیال ہے کہ اس وقت فوری طور پہ یہ فیصلہ کیا گیا، سڈن فیصلہ کیا گیا کہ ان کو اس جگہ کے بجائے اگر ادھر شفا جو نیشنل شفا ہاسپٹل ہے اس کے ڈاکٹرز اس کے معالجین سے ہی علاج کروانا ہے، لیکن وینیو جو ہے اس کو یہ رکھ دیا جائے. تو اس کے اندر کوئی میرا نہیں خیال کہ خدا نخواستہ ان کی صحت کے حوالے سے ہم نے کوئی سیاست کی ہے یا کوئی ایسا کوئی ڈیلے ٹیکس کیا ہے یا کوئی نیگلیجنس کا مظاہرہ ہوا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور دوسری رہی بات یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کا آرڈر تھا وہ من قبول کیا گیا، اور اس کے تو شمائلہ کیا آپ نے اس آرڈر کی تشریح خود کر کے اس کو قبول کیا ہے؟ کیونکہ اس میں تبدیلی تو ہے. نہیں جو اس کے اندر انتظامی امور کے اندر جو تبدیلی ہے وہ اس کے اندر ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن جیسے انہوں نے آرڈر کیا ان کو باہر نکالا، ان کو ہاسپٹل لے کر آئے، اور جس جگہ پہ وہ کہا گیا وہاں پہ چونکہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال اس طرح کی تھی، ان کے اپنے کارکنان جو تھے وہ اتنے جمع ہو چکے تھے کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس میں کارکن کون ہے، دوست دشمن کون ہے، اور جو نقصان پہنچانے والا کون ہے. ہم کسی قسم کا کوئی ڈرامہ جو ہے وہ لگانا نہیں چاہ رہے تھے کہ اس میں کوئی کسی قسم کی ان کی جان کو خطرہ نہ ہو. ہم وہ اس وقت جیل کی کسٹڈی میں ہیں اور حکومت بہت ہائیلی کنسرنڈ ہے ان کی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ. شفقت صاحب، عمران خان کی بہن نے جو سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے اس میں وزیر داخلہ محسن نقوی کا نام کیوں نہیں ہے؟ ان کو فریق کیوں نہیں بنایا گیا؟ کیونکہ نوٹیفیکیشن انہوں نے کروانا تھا، سب جیل کروانے کا فیصلہ انٹیریئر منسٹری کے نیچے امپلیمنٹ ہونا تھا. کیوں محسن نقوی اور ان کی منسٹری کو کیوں نہیں کیا گیا اس میں شامل؟ دیکھیں جو اس میں کنسرنڈ لوگ تھے وہ سارے اس میں پارٹی بنائے گئے ہیں. وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ کنسرنڈ ہیں، وہ بنائے گئے ہیں. باقی وزیر قانون ہو یا دوسرے لوگ ہوں، جتنے لوگوں کو بنایا جانا چاہیے تھا پارٹی وہ ہم نے بنا دیا ہے. میری بہن کہہ رہی ہیں شمیلہ رانا صاحبہ کہ ہم نے منوان کورٹ کے آرڈر کو تسلیم کیا ہے، تو آئندہ کے بعد یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو فیصلے ہوں گے ان کی تشریحات بھی یہ خود کیا کریں گے. اور خدا کے بندو آرڈر یہ تھا کہ آپ عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل لے کے جائیں گے، کیا آپ نے یہ آرڈر مانا؟ آرڈر یہ تھا کہ وہاں پہ ایک میڈیکل بورڈ بنے گا، کیا وہ میڈیکل بورڈ کنسٹیٹیوٹ ہوا؟ نہیں ہوا. آپ شفا لے کے گئے، انٹرنیشنل لے کے گئے، نہیں لے کے گئے. کیا ذاتی معالج سے ملوایا گیا؟ نہیں ملوایا گیا. کیا وہاں پہ ان کے ٹیسٹ کروائے گئے؟ سارے ریکوزیٹ نہیں کروائے گئے. کیا 16 سپٹمبر تک آپ نے ان کو وہاں پہ رکھنا تھا؟ کیا وہاں پہ رکھا؟ سپریم کورٹ کے آرڈر کے ساتھ مذاق آپ نے کر دیا ہے، لیکن بار بار توہین نہ کریں. عدالتیں ٹھیک ہے شفقت صاحب، اسی پہ بات کرنے کے لیے تیمور تالپور بھی میرے ساتھ موجود ہے. پیپل کا پوائنٹ آف ویو بھی لکھتے ہیں، میں پریسائزلی آپ کے پاس آؤں گی. بہت شکریہ تالپور صاحب، آپ پروگرام میں جوائن کریں. 2009 میں NRO کیس کے فیصلے میں گورنمنٹ کو ہدایت دی گئی تھی کہ آصف علی زرداری کے حوالے سے سوئس حکام کو خط لکھیں، نہیں لکھا گیا. ٹل دا رائزنگ آف دا کورٹ یوسف رضا گیلانی کو سزا دی گئی. ہم لوگ بھی تب کورٹ روم میں موجود تھے. ایک بڑا ایک واقعہ تھا کہ یہ کس طرح کی سزا ہے اور اس سے کیا فرق پڑے گا، لیکن فرق پڑا تھا کیونکہ وہ ایک وزیر اعظم کو دی گئی تھی. تو کیا آپ لوگ چاہیں گے بطور حکومت کی اتحادی کہ اگر وزیر اعظم کو نامزد کیا گیا تو وہ بھی ان کی بھی نااہلی ہو، ان پہ بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ لگے؟ یہ طریقہ کار، یہ راستہ ٹھیک لگ رہا ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، میں تو اس پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں جس پارٹی کے سربراہ کو، جس پارٹی کے فاؤنڈر شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا دی گئی، اور جس کورٹ نے وہ سزا دی اسی کورٹ نے پھر اعتراف کیا کہ یہ ایک جوڈیشل مرڈر تھا. میں اس پارٹی سے بلانگ کرتا ہوں جس کے تقریباً جتنے بھی رہنما لیڈرز رہے ہیں ان کو جتنی سزائیں ملی ہیں
اور اس سزائیں ملنے کے بعد کہا گیا ہے کہ یہ سزائیں ناحق تھیں, یہ غلط تھیں. ہمارے پرائم منسٹرز کو ہٹایا گیا, ہمارے پرائم منسٹر کو پرائم منسٹری کے بعد جیل میں ڈالا گیا. صدر زرداری نے کتنا عرصہ اپنی زندگی کا جیل میں کاٹا, اپنے زندگی کا سب سے میرے خیال سے ان کا جو بڑا ٹائم تھا انہوں نے زندگی کا جیل میں گزارا, اور جیل سے نکلنے کے بعد بھی صرف یہی کہا گیا کہ ان پہ کوئی بھی سزا جو ہے وہ ثابت نہیں ہوئی, یعنی کہ ایک زیادتی ہوئی. تو ہم جب دیکھتے ہیں ان چیزوں کو تو ہمیں احساس ہوتا ہے, چاہے کیوں نہ ہمارے کتنے ہی ناراضگی ہو, چاہے کیوں نہ عمران خان نے کتنی ہی زیادتیاں کی ہوں, آصف علی زرداری صاحب کو اریسٹ کیا, ہمارے پارٹی کے لیڈرز کو, سینئرز کو. تیمور صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کو کیوں نہیں اس میں فریق بنایا گیا؟ ڈو یو تھنک دیٹ پی ٹی آئی از پلئنگ اسمارٹ؟ I think that PTI is in talking terms with the establishment now. I know that they are on talking terms, but I don't know if this will succeed or not. مجھے یہ بالکل پتا ہے, اور عمران خان صاحب کا اپنی دیکھا اسٹانس, زندگی میں انہوں نے جو باتیں کی اس کا الٹ کر کے دکھایا. یہ پہلی بار ہوا کہ ان کی بہنیں مل کے انہوں نے کہا جی ہم بات نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں ہدایت ہے, ہم نے کمٹمنٹ کی ہے, ہم کوئی چیز ڈسکلوز نہیں کریں گے میڈیا کے ہم. تو یہ بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت میں تو آ گئے ہیں. تو آئی ہوپ دے پلے اسمارٹ, دے شوڈ پلے اسمارٹ. یہ تو وہی جماعت ہے نا جس کو پاکستان پیپلز پارٹی نے نواز لیگ کو ووٹ دینے سے پہلے, شہباز شریف کو پرائم منسٹر بنانے سے پہلے انہی کو ہم نے آفر کی تھی نا کہ آپ کے نمبر زیادہ ہیں, آپ کا حق بنتا ہے, آئیں حکومت بنائیں. تو انہوں نے کہا میں چوروں کے ساتھ بات نہیں کرنی. تو اس قسم کا غیر ان کا سیاسی ایک سٹانس ہے جو. ٹھیک ہے تیمور صاحب, یہ آپ نے بہت اہم بات کی, I'll hold you here, لیکن بات تو انہوں نے کی ہے میڈیا سے, اور یہ بھی کہا ہے کہ مجھے قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے. پلیز I'll hold you here. شفقت صاحب, تیمور تالپور کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ بات جانتے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات کر رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ امید کرتے ہیں کہ آپ اسمارٹلی معاملات کو آگے بڑھائیں گے. آپ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات؟ اگر اب بھی کوئی عمران خان صاحب پہ ڈیل کی بات کرے تو یہ اس کی ہمت ہے کہ وہ میڈیا پر آ کے یہ منہ کھولے اور یہ بات کرے کہ عمران خان ڈیل کر سکتا ہے یا عمران خان ڈیل کرے گا. اور بھائی عمران خان نے ڈیل کرنی ہوتی تو پھر عمران خان ہاسپٹل میں ہی ہوتا. عمران خان ڈیل کرنا چاہتا یا ڈیل کی کوئی بات ہوتی تو پھر یہ ہم کیوں بھگت رہے ہوتے اور آج ہم توہین عدالت میں کیوں گئے ہوئے ہوتے. عمران خان نہیں کرتا ڈیل, یہ بات پاکستان بھی بس سن لے, یہ بات پاکستان مسلم لیگ نون بھی سن لے. لیکن شفقت صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ یہ امپریشن, اگر تالپور صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے, وہ انفارمڈ ہے, لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امپریشن اس لیے بھی تقویت پکڑا ہے کیونکہ آپ نے محسن نقوی کو فریق نہیں بنایا؟ دیکھیں بالکل قطعاً بھی ایسی بات نہیں ہے. محسن نقوی صاحب کو فریق بنانا ضروری نہیں تھا تو اس لیے نہیں بنایا. جتنے ضروری فریق تھے اس پٹیشن میں, کنٹیمپٹ پٹیشن میں, ان سب کو بنا دیا گیا ہے. اس طرح تو پھر اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی انہی کے لوگ ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں, ان کو بھی نہ بنایا جاتا. ٹھیک ہے, تو اور لوگ بھی بہت سارے انہی کے ہیں جن کی آپ بات کرنا چاہ رہی ہیں, ان کو نہ بنایا جاتا. قطعاً ایسی بات نہیں ہے. اور اگر شفقت صاحب آپ بتا دیں کون انہی کے لوگ ہیں پھر تاکہ ہم پولیٹیکل ڈیبیٹ کو آگے بڑھائیں. دیکھیں ہم تو سب سے ہمارا گلہ ہے, اور یہ جو قانون کی وائلیشن ہوئی ہے اس میں سب. دیکھیے شفقت صاحب, سیکرٹری داخلہ ان کا کام تھا سپریم کورٹ کے حکم کو امپلیمنٹ کروانا, وہ ان کی رسپانسبلٹی تھی, چیف کمشنر کی رسپانسبلٹی تھی, آئی جی پنجاب کی رسپانسبلٹی تھی, سپرنٹینڈنٹ کی رسپانسبلٹی تھی. اس کے بعد آتے وزیر اعظم, اس کے بعد آتے اعظم نذیر تارڑ. تو آپ سیکرٹری انٹیریئر کو بھی آپ سائڈ لائن, ان سے بھی آپ کو فرق نہیں پڑتا؟ یہ چھوٹے لوگوں کو تو کر ہی سکتے ہیں, بڑوں کی خیر. جتنے لوگ فریق ضروری تھے وہ سارے بن گئے ہیں. اگر کوئی رہ گیا ہوگا تو انشاءاللہ وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا. لیکن جتنی قانون کی وائلیشن ہوئی ہے, مجھے صرف, میں تو آپ سے ان سے اتنا پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انہوں نے مسلم لیگ نون نے اتنا بڑا قانون کے ساتھ جو مذاق کیا ہے, جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈر کو ہوا میں اڑایا ہے اور جو لا قانونیت کی انتہا کر دی ہے, تو کیا یہ ان کا اپنا فیل ہے, یا کیا یہ اس پوزیشن میں ہے کہ یہ سارے صرف اپنے بل بوتے پہ کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں. لیکن شفقت صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ یہ رائٹ ٹائم ہے جس میں پیپلز پارٹی بھی ڈسگرنٹلڈ ہے نون لیگ سے, آپ آلریڈی اپوزیشن میں, مولانا بھی آپ کے ساتھ ہیں, دس از دا رائٹ ٹائم آف یور کم بیک؟ کیا آپ کی تیاری ہے؟ ہماری سب کو دعوت ہے کہ آئیں. اس ملک میں جتنی کچھ اندھیر نگری ہو گئی ہے
ان اندھیروں کو دور کرنے کے لیے جو بطور محسن نقوی یہ جو سسٹم ہے نہیں چکا، یہ کریش ہو چکا ہے، اس سے غریب عوام کی جان چھڑوانے کے ٹھیک ہے، لیے آپ دونوں میرے ساتھ، لالپور صاحب، شفقت صاحب، آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا. جب بریک سے واپس آئیں گے تو ڈسکس کریں گے کہ یہ جو بار بار ڈسکس ہو رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اتحاد سے نکل جانا چاہیے، تو کیا اب ہم دیکھیں گے ایک فلپ ان دا پولیٹیکل ڈائنامکس ان پاکستان رائٹ آفٹر دس بریک؟ پروگرام میں خوش آمدید. پچھلے کچھ دنوں سے جس طرح کی بیان بازی پی ٹی آئی کی طرف سے ہو رہی ہے، یہ سینس لی جا سکتی ہے کہ پی ٹی آئی شاید اب اسٹیبلشمنٹ کو اس طرح سے تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہتی جیسے ماضی میں تھا. اور یہ بھی رپورٹس تھیں کہ پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی کی جب ملاقاتیں ہوئی تو اس میں بھی یہ ریکمنڈیشنز دی گئیں کہ اب اسٹیبلشمنٹ کو براہ راست تنقید کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا، وچ از اے گڈ نیوز. لیکن کیا اس کو پی ٹی آئی کو اس کا فائدہ ہوگا یا نہیں، اس پہ بھی بات کریں گے. تالپور صاحب، آپ یہ چاہیں گے کہ شہباز شریف کے خلاف اگر عدم اعتماد آئے تو آپ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ کیونکہ مجھے یاد ہے اور ریسنٹلی میں نے ایک بہت پاورفل شخصیت سے جو کہ پریزنٹ سسٹم میں نہیں ہے، پریویس سسٹم میں تھی، اور ایک آف دا ریکارڈ ایک کانورسیشن کی، تو اس میں انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری کو سمجھانا سب سے زیادہ مشکل ہو گیا تھا جب عدم اعتماد روکنی تھی عمران خان کے خلاف، اور ہماری پوری کوشش تھی کہ بلاول مان جائیں. تو بلاول اور زرداری صاحب نہیں مان رہے تھے، تو تب تو آپ نہیں مانے تھے، لیکن اب آپ چاہیں گے کہ شہباز شریف کے خلاف بھی یہ نہ رکے؟ دیکھیں، یہ بہت کمپلیکس چیزیں ہیں. پہلی بات تو ایک چیز آپ کو سمجھنی پڑے گی کہ یہی جماعت ہے، یہی پی ٹی آئی ہے جو کہ کنٹینیوسلی منت سماج کر رہی تھی کہ بھئی ہم سیاسی لوگوں سے بات نہیں کرنا چاہتے، ہم ڈائریکٹ فوج سے بات کرنا چاہتے ہیں. اس وقت تک آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے بالکل ایک بلینک رپلائی دیا ہوا تھا کہ ہم عمران خان سے بات نہ ان کی پارٹی سے بات کریں گے. اور جو لوگ بیچ میں ایکٹیو ہوتے تھے ان کی پارٹی کی طرف سے جسٹ ٹو میک اے ڈیل ود دیم، تو ان کو بھی خان صاحب آؤٹ کرتے تھے. اب وہ چیز ڈفرینٹ ہو گئی ہے. اب یہ خود چاہتے ہیں کہ ہماری فوج سے بات ہو، اور لکیلی اب ان کا بات چیت کا چینل شروع ہو گیا ہے. اب یہ آپ میری بات سے بالکل مقصد مت لیجیے گا کہ اگر ان کی بات چیت شروع ہوگی تو یہ کوئی حکومت ناز نہیں. حکومت یہ اگلے 10 سال تک دیر نو رپلائی ٹو دیم، پر جو تھوڑے بہت ہلکے پھلکے ان کو فائدے ملنے ہیں وہ ان کو ملتے رہیں گے. کبھی ریلیف مل جائے گا. ابھی بھی یہ بیوقوفی نہ ہوتی، ان کے ورکرز نہ جا کے شفا پہ کھڑے ہوتے تو کوئی بہانہ نہیں تھا حکومت کے پاس اس کو واپس بھیجنے کا، انہوں نے خود بہانہ دیا. سیکنڈلی ایک اور ایشو ہو گیا کہ کیونکہ یہ جیسے ان کو جو شفا جانی کی ہسپتال ملی، وہ پولیس کی طرف سے سپرنٹینڈنٹ آف دا جیل نے خود کہا کہ آپ عمران خان کو جیل سے ہسپتال روانہ کریں. پھر اس کے بعد لیگل کاؤنسل آیا حکومت کا، اس نے بھی کہا کہ بالکل ہمیں کوئی اعتراض نہیں. تو یہ بات تو کلیئر ہوگی نا کہ حکومت خود نے انہیں ایک ڈیل یا ڈیل دی. تو اس کے بعد اب جہاں تک آپ بات کریے، یہ بڑا کمپلیکس میٹر ہے کہ ہم جو ہے حکومت کو ہٹائیں نہ ہٹائیں، نو کانفیڈنس دینا. یہ بات یہ ہے کہ سب سے بڑا ایشو، سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی پہ کوئی بھروسہ نہیں کر سکتا، ان کی باتوں پہ کوئی اعتماد نہیں کر سکتا. ان کے پاس کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو کہ جس کی بات ہم گارنٹی کے ساتھ لکھ دیں. ہمارے پاس پیپلز پارٹی میں 10 ایسے لوگ ہیں جس کو کوئی بھی آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکتا ہے، اعتبار کر سکتا ہے، وہ بات پہ کھڑے رہیں گے. ان کے پاس یہ فقدان ہے اعتماد کا، بھروسے کا. اب یہ میرے بھائی کچھ بھی کہیں، تالپور صاحب آئی ہولڈ یو ہے. شفقت صاحب، مولانا کے ساتھ اتحاد تو ہو گیا ہے، یہ اتحاد پارلیمنٹ کی حد تک ہوگا یا پھر آپ پارلیمنٹ سے باہر نکلیں گے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا مولانا کے ساتھ اتحاد ماضی میں بھی فلکچویٹ کرتا رہا ہے، لیکن ابھی ایونچولی آپ لوگ آن بورڈ ہیں، ایک ساتھ ہیں، کریں گے کیا مل کے؟ تالپور صاحب کی بات سن کے میں بڑا ہنس رہا تھا کہ ان کے پاس کریڈیبل لوگ ہیں اور ہمارے پاس نہیں ہے. یار ہاتھ نہیں ہے. ویسے بندہ بات کرتے ہوئے تھوڑا سوچ تو لیتا ہے کہ کیا کریڈیبلٹی ہے آپ کی. آپ وہ لوگ ہیں جو اسمبلی میں پتہ نہیں کیا کیا کلابے ملا دیتے ہیں باتیں کرتے ہوئے کہ جی یہ جو بل ہے یہ اتنا وحشیانہ ہے، ہم اس کے یہ ایفیکٹس ہوں گے، اور جب بل پیش ہوتا ہے تو حکومت کے ساتھ کو پاس کروا رہے ہوتے ہیں. آپ وہ لوگ ہیں جو کھڑے ہو کے بجٹ پہ پتہ نہیں کیا کیا تنقید کرتے ہیں اور پھر وہی بجٹ
वही जालमाना बजट पास करवा रहे होते हैं। यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कितने कौलो फेल में तजाद है। मैं पहली दफा असेंबली में आया हूँ, मैं एक बात समझता था कि शायद ये कोई जमहूरी पार्टी है और इनमें थोड़ी जमहूरी रवायात हैं। तो मैं शुरू में आया तो मेरा यही ख्याल था, और फिर वक्त गुजरता गया और मैंने वो मुनाफकत देखी तो मैं हैरान हूँ कि पीपल्स पार्टी के बंदे भी आज आके जमहूरियत की बात करते हैं या जमहूरी रवैयों की बात करते हैं, या वो फिर ये बात लेकिन शौकत साहब सवाल पे आ जाइएगा। अब आप समझते हैं कि आप मौलाना के साथ मिल के आप जमहूरियत के लिए बड़ी तहरीक शुरू कर देंगे, ग्रैंड अलायंस बन जाएगी और अपनी बातें मनवा लेंगे, इमरान खान को जेल से भी बाहर निकलवा लेंगे, इक़्तिदार में भी आ जाएंगे, नून लीग को घर भी भेज देंगे? देखिए हमारा इक़्तिदार मतमा नज़र नहीं है, हमारा मतमा नज़र इस वक्त के मसाइल हैं और इमरान खान साहब और अपने असीरान की रिहाई है। तो वो उसके लिए हम हर अपोजिशन पार्टी को ये कहते हैं कि आए हमारे साथ चलें, क्योंकि हुकूमत जब खुद कह रही है, हुकूमत के वज़रा कह रहे हैं कि ये सिस्टम नाकारा हो गया, ये सिस्टम ढह गया, तो अब इसमें उन्होंने इनकी खुद मोहर सख्त कर दी है। इसलिए हम तो सबको दावत देते हैं कि आए हमारे साथ चलें और इस जालिमाना निज़ाम से लोगों की जान छुड़वाएं। तो जो भी हमारे साथ चले हम उसके साथ चलने को तैयार हैं और इंशाअल्लाह ताला अपने पाकिस्तानियों की इस जुल्म से, इस जब्र से, इस कहर से जान छुड़वाएंगे। लेकिन जो मुश्तरका हिकमत अमली की आप बात कर रहे हैं वो क्या होगी? क्योंकि पहले तो आप इलेक्शन का मुतालबा करते रहे, इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करते रहे, वक्त के साथ साथ ये देखा गया कि आपके मुतालबात पीछे चलते रहे, आप जो भी तहरीक चलाई वो नाकाम हुई, आपके लोग भी बाहर नहीं निकल सके मल्टीपल वजूहात की से। तो इस दफ़ा मुश्तरका हिकमत अमली क्या होगी जो मौलाना को भी सूट करे? क्योंकि अगर आपके लोग अंदर भी रहें और सिर्फ मौलाना के ही लोग बाहर निकल आए इमरान खान के लिए तो वो भी आपके फ़ायदे में जाता है, लेकिन आप ये करेंगे कैसे? नहीं, हमारे लोग अंदर नहीं रहेंगे, हमारे लोग पहले भी बाहर निकले हैं, हमने अपनी जानें कुर्बान की हैं, हमारे लोग शहीद हुए हैं डी चौक में और हमने खून दिया हुआ है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि हम निकले नहीं है। रियासत एक माँ की तरह होती है, कोई रियासत से एक्सपेक्ट ये नहीं कर रहा होता कि रियासत अपने लोगों को भून के रख देगी। जो आपके सामने इंडिया में एहतजाज हुआ है और किस हद तक हुआ है, क्या वहाँ पे लोगों को मैं हैरान था कि एक सिर्फ गन तानी है किसी ने स्टूडेंट पे और हमारा मीडिया भी और हमारी हुकूमत भी उसको कह रही देखे। लेकिन शफकत साहब आप लोग 16 सितंबर तक रुकेंगे, इस दौरान मजीद मौलाना से बातचीत करते रहेंगे या जब तक आपकी हेयरिंग नहीं शुरू होती कंटेम्प्ट की उसके साथ साथ आप ये पॉलिटिकल एफर्ट करेंगे या इंतजार करेंगे? देखिए पॉलिटिकल एक्टिविटीज उससे बिल्कुल मशरूत नहीं है, वो जारी रहेंगी, हम उस पर अपना काम करते रहेंगे और साथ साथ हम कानून का दरवाजा खटखटाते रहेंगे। तालपुर साहब आपसे ये प्रिसाइजली बताइएगा कि ये जो आपने बात की है कि आपको पता है कि बात कर रहे हैं पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट के साथ, आपकी और पीएमएलएन की इस बारे में बात हुई है, आपने उन्हें कन्वे किया और आपके कंसर्न्स क्या हैं? आप अनबॉदर्ड हैं या आप कह रहे हैं कि कर लें क्योंकि अगर बात होती है और उनकी बात बन जाती है तो आपके लिए तो खतरा है? देखिए हमने जरूर हुकूमत को इक़्तिदार दिया है, हमने जरूर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को 2 बार वज़ीर-ए-आज़म अपील की है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के दौरान जो हमारे साथ ज्यादतियां हुई हैं, हमारे एमएनए को गोली लगी है, हमारे कारकुन शहीद हुए हैं, हमने सारा प्रूफ दिया है कोर्ट को, कुछ शुरू हुई है। आई होप ये अपना एतमाद कायम करने में कामयाब हों, ये अपनी कुछ रेट अपनी सच्चाई दिखा सकें और जो बातें करते हैं उन पे बहुत शुक्रिया आप दोनों कह रहे थे। आज तक के लिए इतना ही, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।